खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ लाहौर से डॉक्टर आदिल अमीन, एक बार फिर आपके सामने खुदावंद का कलाम लेकर। आज हम एक ऐसी ख़ास बात पर गौर करेंगे जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त बाइबल मुक़द्दस के वजूद से है। पिछली बार हमने बाइबल मुक़द्दस की तारीख़ पर एक नज़र डाली। दुनिया भर में मसीहियों को बाज़ औक़ात ये सुनने को मिलता है कि बाइबल तब्दील शुदा है। हम चंद एक बातें आज बाइबल मुक़द्दस की देखेंगे और दुनिया भर के सामने इस चैलेंज को रखेंगे कि इन दलाइल की रोशनी में बाइबल मुक़द्दस की तब्दीली को साबित करके तो हमें भी बताएं। बाइबल मुक़द्दस खुदा का ज़िंदा और ला तब्दील कलाम है और हमारे लिए बड़ी खुशी और बरकत की बात है कि हम बाइबल मुक़द्दस से वाकिफ़ हैं। ज़िंदगी आपको वहीं से मिल सकती है जहाँ ज़िंदगी मौजूद हो। मौत की आगोश से ज़िंदगी जारी नहीं हुआ करती। आए हम चंद बातें देखें बाइबल मुक़द्दस की और इस चैलेंज को अपने जहन में रखें जो हमें अपने इर्द गिर्द से सुनने को मिलता है कि बाइबल मुक़द्दस तब्दील हो गई है। मैं आम लफ्ज़ों में, आम जुमलों में, आम दलाइल में ये बात आपके सामने रखूँगा। पैदाइश की किताब का 3 बाब उसकी 14वीं आयत से आप मुताला कीजिएगा, जहाँ पर खुदा ने आदम और हवा को बाग़ अदन से बाहर निकालते वक्त कुछ बातों का ऐलान किया था। उन्हें हम सज़ाएं भी कहते हैं, लेकिन मेरा नज़रिया यह है कि वो रूए ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए एक निज़ाम था जो खुदा ने इंसान के लिए मुकर्रर किया था। सज़ा सिर्फ़ सांप को दी गई थी। और देखें, क्योंकि आदम और हवा के लिए ये सज़ा काफ़ी थी कि उन्हें बाग़ अदन से निकाल दिया गया, लेकिन सांप के लिए जो सज़ा है उसकी नौयत में और उस निज़ाम में फ़र्क है जो आदम और हवा को दिया गया। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलऊन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। खुदा ने सांप को मलऊन कहा और ये मुस्तकिल लानत थी। इसमें कभी कोई तब्दीली आने वाली नहीं। दूसरी बात कि तू अपने पेट के बल चलेगा। आप में से अगर किसी ने सांप को जॉगर्स पहनकर फुटबॉल खेलते देखा हो तो आप कह सकते हैं कि बाइबल मुक़द्दस तब्दील हो गई। कभी ऐसा हुआ? सांप को आप पेट के बल ही चलते देखते हैं? ऐसा है या नहीं है? ये आप सवाल अपने आप से दोहराएं और बाइबल मुक़द्दस की तब्दीली के दावेदार इस बात को पढ़ें, देखें, परखें कि जो बात आदम के गेट पर खुदा ने सांप के लिए कही थी वो आज भी वैसी की वैसी बरकरार है। खाक चाटने का मतलब मिट्टी खाना नहीं है। ये एक मुहावरतन की गई बात है। खाक चाटने का मतलब शिकस्त है। उसके लिए शिकस्त लिख दी गई, अनाउंस कर दी गई और उसके लिए मुकर्रर कर दी गई। अगरचे इसमें से रूहानी पहलू बहुत निकलते हैं जिनका इशारा खुदा ने बाग़ अदन के गेट पर दिया है, उन पर आज हम तफसीली बात नहीं करने वाले। आज मरकज़ी बात यह है कि बाइबल मुक़द्दस ला तब्दील है और इसके मंदरजात जो है, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसकी एथेंटिसिटी न सिर्फ इन बातों में बल्कि कायनात की तमाम चीज़ों में साबित होती है। जब हमने कायनात का मुताला किया था कि खुदा ने किस तरह से
7 دن میں یہ سارا کام جو ہے وہ مکمل کیا برکت دینے سمیت. تو کوئی کیلنڈر، کوئی دنیا کا عالم بائبل مقدس کو تحریف شدہ یا بدلا ہوا کہنے والا مجھے یہ بتائے کہ کوئی 8واں دن ہے. کیا روئے زمین پر تواریخ عالم اس بات سے کبھی انکار کر سکی ہے کہ یہ 7 ہی دن ہیں؟ اب آپ کو میری بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو کچھ بائبل مقدس کہہ رہی ہے لفظوں میں، وہی حقیقت میں ہمارے ارد گرد موجود ہے. اس کے بعد لکھا ہے، سانپ سے مخاطب ہے خدا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. اس میں ذرا روحانی پہلو موجود ہے اور اس میں ایک بہت بڑی پیشن گوئی موجود ہے. جب خدا سانپ سے کہتا ہے تیری نسل، تو یہ ابلیس کے پیروکاروں کی بات ہے یا براہ راست ابلیس کی بات ہے. اور ابلیس کے پیروکاروں کو سانپ کی نسل کہا گیا ہے. نئے عہد میں بھی خداوند یسوع مسیح نے خدا کی پیروی نہ کرنے والوں کو یہ بات کہی کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. اسی طرح یوحنا بپتسمہ دینے والا نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. تو تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص برائی کرتا ہے وہ ابلیس کا پیروکار ہے، وہ ابلیس کے بہکاوے میں ہے یا ابلیس کا حکم مانتا ہے. لیکن یہاں پر جو 2 نسلیں ہیں، دوسرا جملہ بڑا حیران کن ہے. خدا نے سانپ سے کہا کہ میں تیری نسل کے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. آپ سب لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عورت کی نسل نہیں ہوتی. اور عبرانی زبان میں یہ جو ٹیکسٹ ہے، یعنی مینوسکرپٹ میں، عبرانی مسودے میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے نسل کی جگہ، وہ لفظ بیج ہے، بین ہے. اس کا مطلب بیٹا ہے. عورت کی نسل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا نے خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کیا تھا. اور ان دونوں نسلوں کی جو عداوت ہے اس کا اختتام کہاں پر ہوگا یا اس کے تسلسل میں کیا ہوگا؟ لکھا ہے کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا. اب نسل سیگا مونس، اس میں مونس ہے، لیکن جو کچلے گا یہ سیگا مذکر ہے. تو جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہی اشارہ ہے کہ یہ بیٹے کی طرف اشارہ ہے، خدا کے بیٹے کی طرف، کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یعنی تیری اپروچ اتنی ہی ہوگی، پیروں سے اوپر تیری اپروچ ہی نہیں ہوگی. تیری یہی شرارت ہوگی کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، لیکن وہ تیرے سر کو کچلے گا. پھر اس نے عورت سے کہا، یہ ایک عالمگیر حقیقت سامنے آنے والی ہے جس سے نہ تو کوئی عالم، نہ شعبہ طب والے، نہ کسی مذہب کے پیروکار انکار کر سکیں گے. اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا. درد حمل عورت کے لیے کہا گیا، اور درد حمل آج تک عورت کی ذات کا ہی حصہ ہے. یہ ایکسپیرینس کسی مرد کو ہو نہیں سکتا. اور یہ جو نئی زندگی کا نظام ہے اس میں یہ درد عورت کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. ہم اپنی مرکزی بات پر رہیں کہ جو کچھ خدا نے مقرر کیا اس زمینی زندگی کے لیے، انسان کے لیے، اس میں یہ بات بھی آج تک برقرار ہے. میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. پہلے خدا نے حوا کو آدم کے لیے بطور مددگار بنایا تھا، لیکن اب وہ اس نافرمانی کے بعد جو حوا نے کی کہ پھل کو دیکھا، ممنوع پھل کو، اور اسے اپنے لیے پسند کیا، ابلیس کے مشورہ جات کے بعد
ہاتھ بڑھایا، اس میں سے لیا اور کھایا۔ اب اس سے وہ برابر منصب جو ہے وہ خدا نے لے لیا، لیکن یہ حکومت کسی تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کرنے والی حکومت کا ذکر نہیں ہے۔ عورت کو پھر بھی خدا نے مرد کے سپرد کرتے ہوئے اسے تحفظ دیا ہے۔ کیسے؟ جب وہ آدم سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے، اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کی بات ماننا گناہ ہے، بیوی کی وہ بات ماننا گناہ ہے جس سے خدا نے منع کیا ہو۔ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ یہ نظام آج کرونا وائرس کی موجودگی میں، جب کہ لوگ آئسولیٹ ہو کر بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے گھروں میں محدود کر رکھا ہے، انسان کی پہلی اور آخری ضرورت اناج ہے، اور جب تک اس اناج کے لیے محنت مشقت نہ کی جائے، پیسے سے خریدنا اور بات ہے، اور جو پیسہ ہوتا ہے وہ بھی محنت سے حاصل کیا گیا ہوتا ہے۔ محنت کا عنصر لازم ہے کہ محنت سے، مشقت سے تو اپنی عمر بھر اس روٹی روزی کو حاصل کرے گا، مشقت کے ساتھ اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ کیا یہ نظام بنی نوع انسان کے پاس نہیں ہے؟ آج بھی آپ کے پاس کھیت ہیں۔ اس وقت اگر دنیا بھر سے کھیت ختم کر دیے جائیں تو انسان اپنی خوراک کی ضرورت محض جانوروں سے پورا نہیں کر سکے گا، محض پھلوں سے پورا نہیں کر سکے گا۔ براہ راست زمین اس کے لیے کیا کرے گی؟ کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، کیونکہ وہ تو اگ ہی رہے ہیں۔ اگر تجھے اپنے کھانے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے زمین میں سے کچھ چاہیے ہوگا تو تجھے ایک خاص پروسیس کر کے اپنے لیے اناج پیدا کرنا پڑے گا۔ یعنی باغ عدن کی صورتحال نہیں ہے کہ جو چاہو یہ کھاؤ۔ اب تو اپنی محنت سے کھانے والی وہ چیزیں جو تیرے لیے ہیں وہ محنت سے کمائے گا اور اس زمین سے حاصل کرے گا۔ یہ بھی خدا کی مہربانی ہے کہ زمین وہ پیداوار دے گی اگر انسان کھیت میں ہل چلائے گا۔ کانٹے اور اونٹ کٹارے کیا ہو سکتے ہیں؟ میری جائز حق حلال کی کمائی سے میں ایک چیز خریدتا ہوں، لیکن وہ چیز گھٹیا معیار کی ہے، وہ کانٹے اور اونٹ کٹارے ہیں۔ آج خالص چیز حاصل کرنا بغیر مشقت کے، صرف پیسے کے ساتھ، تو آپ سب جانتے ہیں کہ کانٹے اور اونٹ کٹارے سے کم حیثیت ان چیزوں کی نہیں ہے۔ اب ایک اور چیز آخری جس پر ہم غور کریں گے کہ جب خدا نے سب کچھ بنایا، پیدائش کی کتاب کے 2 باب میں 6 آیت میں لکھا ہے کہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر ابھی تک بارش نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی خدا نے ابھی تک بارش آسمان سے برسائی تھی۔ یہ نوح کے زمانے کی بات ہے جب پہلی بار خدا نے بارش برسائی، وہ سیلاب اور طوفان آپ کو یاد ہے۔ ایک بہت اہم چیز ہے روئے زمین پر انسان کی آنکھ کے لیے، جب انسان کی نگاہ اس پر جاتی ہے تو بائبل مقدس کی 2 بڑی حقیقتیں وہاں پر کنفرم ہو جاتی ہیں۔ بائبل مقدس میں نوح کے زمانے سے پہلے قوس قزح یعنی دھنک، جسے بائبل مقدس میں خدا کی کمان کہا گیا ہے، وہ کہیں اس کا ذکر نہیں ہے اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور سب ہریالی کو سیراب کرتی تھی۔ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خدا نے زمین پر جب انسان کو، حیوان کو، ان کو، چرند پرند کو، جو کچھ روئے زمین پر تھا اس کو مٹا ڈالنے کا ارادہ کیا اور نوح سے کہا کہ تو ایک کشتی بنا، تو پھر بڑی زوردار بارش ہوئی، آسمان کے سوتے کھل گئے، دریچے کھل گئے، سمندر کے سب سوتے کھل گئے، اور پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئیں۔ اتنا پانی خدا نے برسایا۔ جب وہ برسات کا اور سیلاب کا
جو سینیریو ہے وہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ خدا نے کہا میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں، اور نوح کے زمانے سے اب تک دوبارہ کبھی ایسی بارش نہیں ہوئی جس سے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب جائیں۔ تو خدا کا کلام لا تبدیل مدلل کلام ہے، اس میں تبدیلی ڈھونڈنے والے اپنے روح کی تسکین کے لیے من گھڑت باتیں بناتے ہیں، اسے کہتے ہیں تبدیلی۔ لیکن جو کچھ خدا کے کلام میں ہے اس کا کوئی منظر آج تک تبدیل نہیں ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں۔ کہاں پر رکھتا ہوں؟ بادل میں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بارش نہ ہو اور قوس قزح بھی نظر آئے، یا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بارش کے جو قطرے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے قطرے جب وہ فضا میں پھیلے ہوتے ہیں، سورج کی روشنی ایک خاص زاویے سے ان کو کراس کر کے جب گزرتی ہے تو وہ روشنی قوس قزح کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یہ بہت بڑی سائنٹیفک دلیل ہے بائبل مقدس میں، جو بائبل کو تبدیل کہنے والے سنیں اور سمجھیں کہ بائبل مقدس کتنی سائنٹیفک کتاب بھی ہے۔ اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی۔ یہ تجربہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب کو بھی ہے کہ ہم بادل کی غیر موجودگی میں، خشک سالی میں جب بارش نہ ہوئی ہو، ہم کبھی بھی قوس قزح یا خدا کی کمان یا اس دھنک کو دیکھ نہیں سکتے۔ بارش ہوگی تب وہ کمان، خدا کا وعدہ بادلوں میں نظر آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس فضا کو آلودہ کر دیں، اتنا اس میں پالوشن شامل کر دیں کہ سورج کی وہ روشنی قوس قزح نہ بنا سکے، آپ کے ملک میں، آپ کے علاقے میں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن جہاں پر فضا صاف ہوگی وہاں پر قوس قزح ضرور نظر آئے گی۔ کورونا کے ان دنوں میں جب پولوشن ہٹی ہے تو ایسے کئی ممالک میں جہاں سالہ سال سے قوس قزح لوگوں کو دیکھنے کو نہ ملی تھی، انہوں نے پھر ایک بار قوس قزح کو دیکھا۔ یہ خدا کا وعدہ کہ میں روئے زمین کو اس طرح سے پھر کبھی ہلاک نہیں کروں گا، آپ کو یاد آ جانا چاہیے۔ بائبل مقدس میں وہ پیشن گوئی جو ہم نے بیٹے کی معرفت پڑھی، وہ عین خداوند یسوع مسیح میں اس کی پوری تکمیل ہوئی، اور جتنی باتیں خداوند یسوع مسیح کے لیے پرانے عہد نامہ میں کہی گئیں اس میں سے سب کچھ خداوند یسوع مسیح میں پورا ہوا، اور خدا کے بیٹے نے وہ بات پوری کی، خدا باپ کی، جو سانپ سے کہی گئی تھی کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا، اور اس نے کلوری پر، صلیب پر بڑا دکھ سہ کر ابلیس کے سر کو کچلا اور ہمیں اس کے اختیار سے، اس کے چنگل سے چھڑایا۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ بائبل مقدس لا تبدیل ہے۔ ہاللیلویہ۔